बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 12 के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है, नंबर 1 मुतालबा पाकिस्तान के क्या मुहर्रकात थे, और नंबर 2 शिमला कॉन्फ्रेंस। क्योंकि ये हमारा जो कोर्स है इसमें अब हम देख रहे हैं कि जो शार्ट क्वेश्चन होते हैं वो भी आप यूँ कह लें कि एग्ज़ाम का हिस्सा होते हैं, और उसमें हम ये देखते हैं उन शार्ट क्वेश्चन में कि एक लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और एक थोड़े से उससे कम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिनमें आप यूँ कह लें कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर का होता है, तो ये उससे जो शार्ट क्वेश्चन होते हैं ये 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आप यूँ कह लें कि ऑप्शन दिए होते हैं, 3 या 4 ऑप्शन, उनमें से कोई से भी 2 ऑप्शन आपने करने होते हैं। तो इसी हवाले से आपके सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चन बनता है उसको मैंने कहा साथ साथ आपकी तैयारी करवाते चले जाएं। तो जो पहला मौजू होगा उस मौजू में हमने डिस्कस ये करना है कि मुतालबा पाकिस्तान के आखिर वो कौन से मुहर्रकात थे जिनकी वजह से इसको तक़वियत मिली। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो आप इसका अंदाज़ा लगाएं। जी, तो अज़ीज़ तलबा, मुतालबा पाकिस्तान के मुहर्रकात में से हम ये देखते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फ़िरका वराना फसादात। अच्छा, फ़िरका वराना फसादात का ये फसादात के जो तारीख़ है वो हम देखते हैं कि बड़ी पुरानी है। उसमें जो आप यूँ कह लें कि हमें जदीद जो चीज़ें नज़र आती हैं वो ये है कि 1867 को, यानी कि 1867 को, वो जो कलकत्ता में जो है वो बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था ज़बान के मसले पे, तो उसी को ले के ये पिछले आप यूँ कह लें कि 70-80 साल से ये फसादात जो है वो हर साल किसी न किसी सूरत में या पूरे हिंदुस्तान में किसी न किसी जगह पर आम हो जाते थे। तो बरसगीर में हिंदू मुस्लिम फसादात जो है वो आम थे, और हिंदू मुनज़्ज़म तरीके से अपनी मजहबी तंजीमों के ज़रिए मुसलमानों का कत्लेआम हर साल करते थे। उनको रोकने वाला कोई ना होता था। मुसलमानों के खून से होली खेली जाती थी। हिंदू अपने अज़ाइम को छुपा कर नहीं रखते थे। उनके कई लीडर और तंजीमें अपना बुनियादी मकसद जो है वो ठहराए इस चीज़ को करती थी कि फ़िरका वराना बुनियाद पर जो है बरसगीर आज़ाद होगा और यहाँ पर राम राज कायम होगा। जैसा कि हमने देखा कि 1937 की वज़ारतों में जब उनको पहली बार इस चीज़ का जो है वो बताया गया कि उनको एक तरह से अबूरी हुकूमत दी गई, और उस हुकूमत में उन्होंने क्या किया, मैंने जैसे कि पहले के लेक्चर्स में भी आपको ये बताया था कि किस तरीके से उन्होंने विद्या मंदिर स्कीम और गांधी की मूर्ति पूजा और इस तरह के वो किए थे। फिर इसके साथ साथ वो जो हमारे मजहबी आप यूँ कह लें कि इज्तिमात होते थे, जैसे ईद उल फितर का इज्तिमा, उसके मुकाबले में उन्होंने होली का इज्तिमा रख लिया। फिर आप यूँ कह लें कि जो शब बरात या इस तरह के हमारे मजहबी इज्तिमात थे उनके लिए उन्होंने दिवाली का रख लिया। फिर जो मुहर्रम के इज्तिमात होते थे उनमें उन्होंने वो गणेश देवता का आप यूँ कह लें कि मेला मनाना शुरू कर दिया, और इस तरह से बहुत से। फिर सबसे बड़ी बात, जब ईद कुर्बान का मौका आता था और उसमें वो जो गौ माता की आप यूँ कह लें कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हिंदू जो है वो आगे आ जाते थे, और फिर ये सिलसिला जो है वो सारा साल और किसी न किसी हवाले से चलता रहता था। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या राम राज कायम करने के लिए हिंदुओं ने आप कह लें कि फ़िरका वराना फसादात की आड़ में एक तरह से मुसलमानों को दबाने के लिए ये एक नुक्ता रखा हुआ था कि सारा साल उनकी सियासत जो होती थी वो इन्हीं फ़िरका वराना फसादात की उस पे चलती रहती थी। उसके मुकाबले में मुसलमानों ने अपनी बहुत सी जो है वो मजहबी तहरीकें जो है वो कायम की, जैसे देवबंद की तहरीक है, बरेलवी मकतबा फ़िक्र है, या इसी तरह से और जो है वो मकतबा फ़िक्र के। लेकिन उसका आपको पता है कि मेजॉरिटीज़ अथॉरिटी के असूल के तहत इतना ज़्यादा
کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ہندو تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں پر اکثر جو ہے وہ غالب آ جاتے تھے, یا اکثر ان مقامات یا ان جگہوں کا وہ کرتے تھے, تعین کرتے تھے, انتخاب کرتے تھے جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی, اور پھر مار پیٹ اور دنگا فساد شروع ہو جاتا تھا. اب اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مطالبہ پاکستان کے محرکات میں سے جو دوسرا محرک ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے ہندو قوم میں ذات پات اور رنگ و نسل کا فرق عام تھا. یعنی کہ جو معاشرتی حالات تھے اس میں اونچ نیچ اور یہ ذات پات کا نظام, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برہمن, کھشتری, ویش اور شودر, اور پھر اس سے نیچے دلت, اور جو بھی آپ دیکھ لیں سٹیجیں تھیں, اس میں وہ چیز جو ہے وہ یہاں تک کہ وہ انہوں نے مسلمانوں کو اس سے بھی نیچے, شودر سے بھی نیچے ملیچ کا لفظ جو ہے وہ دیا ہوا تھا. اور اس کے لیے وہ یہ طریقہ کار اختیار کرتے تھے کہ علیحدہ سے مسلمانوں کے کنویں ہوتے تھے, علیحدہ سے مسلمانوں کے محلے ہوتے تھے, علیحدہ سے مسلمانوں کے باغات ہوتے تھے, علیحدہ سے مسلمانوں کے کاروبار ہوتے تھے. تو یہ جو معاشرتی تفاوت تھا اس نے ہندو قوم میں ذات پات اور رنگ و نسل کا جو فرق تھا اس کو عام کر دیا تھا, اور مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ آزادی کے بعد اگر ہندوؤں کو رول کرنے کا موقع مل گیا یا حکمرانی کا موقع مل گیا تو مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا جائے گا, اور ان کا معاشرتی مقام ہندوؤں کے مقابلے پر بہت کم ہوگا. مسلمان سیاسی آزادی سے بھی محروم رہتے. ظاہر ہے ان کی اسٹرینتھ جو ہندوؤں کے مقابلے میں کم تھی, اور اگر اسمبلی کے انتخابات ہوتے تو وہ ان کو جو ہے وہ کم سیٹیں ملتی. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ یہ تمام جو معاشرتی تفاوت ہیں ان کو اگر چلنے دیا گیا یا اس فرق کو برقرار رکھا تو مسلمان مستقل طور پر ہندوؤں کی غلامی کا شکار ہو سکتے ہیں, اور اس کے لیے ایک منصفانہ ماحول اور مساوات پر مبنی نظام کی تکمیل کا خواب پورا کرنے کے لیے جداگانہ مسلم مملکت کا قیام ضروری ہے. کیونکہ ہم مطالبہ پاکستان کے محرکات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس لیے مسلمان جو ہے وہ جداگانہ قومیت اور ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ جو ہے وہ ان حالات میں اس کا شدید متقاضی تھا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے تو پوائنٹ نمبر 3 وہ آتا ہے مسلم زبان اور ثقافت. تو ہندو قوم کی لیڈرشپ جو تھی بر صغیر میں اردو زبان کی جگہ ہندی زبان کو قومی درجہ دلوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے. جیسے کہ میں نے اپنے سابقہ لیکچر میں بتایا تھا کہ 1867 میں وہ جو بنارس میں ہوا تھا ہندو مسلم اردو ہندی جھگڑا, اس میں یہ بات تھی کہ اردو جو زبان تھی اس میں جو بہت سارے الفاظ عربی کے ہوتے تھے, فارسی کے ہوتے تھے, ترکی کے ہوتے تھے, تو ان کو حذف کر کے سنسکرت زبان کے جو الفاظ ہیں ان کو لگا دیا جاتا ہے. جیسے کہ آج کل بھی جب ہم ہندی سنتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بہت سارے جو الفاظ جو کہ عربی یا ترکی یا فارسی سے ہیں ان کی جگہ انہوں نے اپنے وہ دیوناگری رسم الخط کے ذریعے سنسکرت زبان کے الفاظ جو ہے وہ ایڈ کر دیے تھے. تو یہ ایک بڑا پرانا منصوبہ تھا. تو مسلمانوں کو یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر اس طرح سے چلتا رہا تو اس سے ہماری جو اصل اردو زبان ہے وہ تقریباً مسخ ہو جائے گی. آج کل کی مثالوں میں آپ کو بتاتا چلوں, جیسے کہ آج کل وہ بچوں کے لیے وہ ڈب کارٹون آتے ہیں تو ان میں جو ہے وہ ہندی کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں. بچے جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لیے یہ ایک مہم چلی تھی کہ یہ جو ڈبنگ ہے یہ ہندی ڈبنگ والے جو کارٹون ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. تو بہرحال یہ آج تک ان کا کام ہے اور یہ چل رہا ہے. اسی طرح سے اردو زبان اور مسلمانوں کی ثقافت کو مٹانے کے لیے ہندو ہر قسم کا حربہ شروع سے استعمال کر رہے ہیں اور آج تک وہ اسی کو استعمال کر رہے ہیں. اور پاکستان کے بنانے کے لیے یا مطالبہ پاکستان کے لیے ایک آپ یوں کہہ لیں کہ نقطہ یہ بھی تھا کہ مسلم اپنی ثقافت کو بچانے کے لیے ان کے لیے ایک علیحدہ ملک کا ہونا انتہائی ضروری تھا.
اب نیکسٹ پوائنٹ پہ ہم آتے ہیں جی کہ دو قومی نظریہ. برصغیر کے مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ ہندوؤں سے وہ الگ قوم ہے، اور یہ بالکل ایک صحیح دعویٰ تھا، اور وہ اپنی علیحدہ ثقافت، زبان، رسم و رواج، انداز زندگی اور مذہب کے حامل تھے. اس لیے وہ ایک مکمل قوم ہیں، یعنی کہ مسلمان جو برصغیر کے مسلمان ہیں وہ ایک مکمل قوم ہیں، اور ان کا جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کے ہی شاعر کی وہ پابندی کرتے ہیں. اور بحیثیت قوم وہ اپنا جو جداگانہ وجود ہے، خواہ وہ ثقافت کے کسی بھی پہلو میں ہو، اس وجود کو وہ قائم رکھنا چاہتے تھے. تو یہ ایک پوائنٹ تھا جو کہ دو قومی نظریے کو مزید تقویت دیتا تھا. اسی طرح سے جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جی کہ کانگریسی وزارتیں 1937 سے لے کے 1939 تک برصغیر میں کانگریسی وزارتیں قائم رہیں، اور ان کانگریسی وزارتوں کی تشکیل نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا. ہندوؤں نے اپنے اقتدار کا استعمال مسلمان قوم کو دبانے اور انہیں حق سے محروم کرنے کے لیے کیا، اور کانگریس کا ظالمانہ رویہ دیکھ کے مسلمان الگ مملکت کے قیام کے لیے نہ صرف مجبور ہو گئے بلکہ ان کی جو کوششیں تھیں انہوں نے تیز تر کر دی. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے نتیجے میں 1937 کی وزارتوں کے نتیجے میں جو وائٹ پیپرز مسلم لیگ کی طرف سے شائع کیے گئے، ان میں وہ دور دراز کے صوبہ جات مثلاً آسام، بنگال اور اس طرح کے، اور جہاں پہ زیادہ ایکسیس نہیں تھی یا جہاں پہ مسلمانوں کی اتنی زیادہ وہ جو آواز کو نہیں سنا جاتا تھا، تو وہاں پہ جو مظالم ڈھائے گئے ان 2-2.5 سالوں میں، تو اس کو بھی کانگریسی وزارتوں کا وہ جو عمل تھا اس کو بھی مد نظر رکھ کے مطالبہ پاکستان کے جو محرک ہے یا اس کی جو تحریک ہے اس کو تیز تر کیا گیا. اسی طرح سے ہمارا جو نیکسٹ اور آخری پوائنٹ آتا ہے مطالبہ پاکستان کے محرکات میں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل کوڈ آف لائف ہے. مسلمان اسلامی نظام کو ایک الگ مملکت میں نافذ دیکھنا چاہتے تھے. ان کی یہ خواہش ہندو اکثریت والے جنوبی ہندوستان میں ممکن نہ تھی، اس لیے انہوں نے شمال مشرقی اور شمال مغرب کے مسلم اکثریتی علاقے جن پر کہ آج پاکستان قائم و دائم ہے، ان علاقوں پر مشتمل پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا تھا. جی عزیز طلبہ، اسی لیکچر کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ شملہ کانفرنس، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو شارٹ کویسچن کے اس میں آتا ہے، تو اسی لیے ان دو کو جو ہے وہ ایک ہی لیکچر میں سمونے کی کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ آپ یہ سنیے گا، دیکھیے گا، اور پھر اگر آپ نے مزید کچھ پوچھنا ہوا تو میں حاضر ہوں. شملہ کانفرنس جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ 1945 میں لارڈ ویول نے ہندوستان کے سیاسی لیڈروں کے ارکان کو شملہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی تاکہ ہندوستان کے سیاسی مسئلے کو حل کیا جائے. اس کانفرنس میں یہ سیاسی جماعتوں کے 21 سرکردہ رہنماؤں نے شرکت کی. ان رہنماؤں میں مسلم لیگ کا وفد بھی شامل تھا، کانگریس کا وفد بھی شامل تھا، مختلف جو صوبوں میں اس وقت وزراء اعلیٰ تھے وہ بھی شامل تھے، اور اس کے علاوہ دیگر پارٹیوں کے نمائندے جو کہ ہر صوبے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنی حیثیت رکھتے تھے، جیسے یونینسٹ پارٹی تھی یا شودروں کے یا اقلیتوں کی دیگر جو آپ یوں کہہ لیں کہ دلت پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو بنی ہوئی تھیں، تو ان کے لوگوں نے بھی شرکت کی ہے 21 رہنماؤں میں. تو اس میں شملہ کانفرنس میں جو مسلم لیگ کی طرف سے نمائندگی کی قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر نے شرکت کی تھی مسلم لیگ کے وفد کے طور پر. اسی طرح سے کانگریس کے وفد کے طور پر جو ہے وہ ان میں پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد اور سردار بلدیو سنگھ. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو شملہ کانفرنس ہیں اس میں گاندھی جی یا دیگر جو رہنما ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے. تو ہندوؤں کی وہ جو ایک چالاکی، عیاری، مکاری، یا جس طرح سے وہ کانگریس کو جو ہے آل انڈیا نیشنل کانگریس پورے ہندوستان کی
نمائندہ جماعت کے طور پر پیش کرتے تھے. تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پنڈت نہرو ایک طرح سے کٹر ہندو، مولانا ابوالکلام آزاد، کوئی شک نہیں کہ ان کے پائے کا لیڈر، مسلم لیڈر جو ہے وہ ہندوستان میں خاص طور پر مذہبی حوالے سے ان کی جو تقاریر یا اسلام کے حوالے سے ان کا جو نقطہ نظر، ان کی جو تصانیف، ان سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح سے بلدیو سنگھ یعنی کہ سکھوں کی طرف سے نمائندگی، یہ ظاہر کرتی ہے کہ جو کانگریس ہے وہ آخر ٹائم تک اس چیز کو ثابت کرنے میں لگے رہے کہ ہمارے پاس تمام بر صغیر کے بسنے والے جو آپ یوں کہہ لیں کہ قومیتوں کے لوگ ہیں وہ شامل ہیں. یعنی کہ وہ ایک ٹارگٹ کر کے مسلم لیگ کو صرف اور صرف جو ہے صرف مسلمانوں کی جماعت کے طور پہ پیش کرتے تھے. حالانکہ مسلم لیگ میں بھی آپ کو پتہ ہے آگے جا کے جب ہم پڑھیں گے کہ اقلیتوں کی طرف سے ہمارے جو نمائندے ہیں وہ شامل رہے ہیں. مطلب ہماری مسیح برادری کی طرف سے، ہماری جو ہے وہ ہندو برادری کی طرف سے، ہماری جو سکھ برادری ہے ان کی طرف سے، پارسی برادری کی طرف سے پاکستان کی کیبنٹ میں شروعاتی کیبنٹ میں اور اب تک بھی اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستیں رکھی ہوئی ہیں. آپ جب آگے جا کے مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے. تو یہ چیز مطلب ہے کہ وہ سیاسی طور پر یہ ایک پوائنٹ کھیلا کرتے تھے کہ دیکھیں جی کانگریس کے پاس جو ہے وہ تمام مکتبہ فکر سے اور تمام مذہب سے تعلق رکھنے والی لیڈرشپ موجود ہے. اسی طرح سے ہم آگے چلتے ہیں جناب کہ اس میں نیکسٹ پوائنٹ میں جو وزراء اعلیٰ تھے اس وقت کے جو آپ یوں کہہ لیں کہ صوبہ جات تھے بر صغیر کے، ان میں ان تمام وزراء اعلیٰ کو بھی شرکت کی دعوت کی گئی اور انہوں نے بھی اس آپ یوں کہہ لیں کہ شملہ کانفرنس میں شرکت کی. اب یہاں پہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر جو بچے ہیں وہ تھوڑا سا فرق نہیں سمجھتے کہ شملہ کانفرنس جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے اور شملہ وفد جو ہے جو کہ 1906 میں گیا تھا وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو شملہ چونکہ آپ یوں کہہ لیں کہ ہندوستان کا پرفضا مقام تھا اور انگریزوں کی جو ہے وہ موسم گرما کی راجدھانی ہوا کرتی تھی، یہ کیپٹل ہوتا تھا، تو اس لیے شملہ کو جو ہے وہ بار بار شملہ کا نام جو ہے وہ آتا ہے. اور شملہ آپ یوں کہہ لیں کہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ ہمارے ہاں جو مری ہے وہ اس وقت یہ جو صوبہ پنجاب تھا اس کی جو آپ یوں کہہ لیں کہ موسم گرما کے جتنے بھی وہ کام ہوتے تھے یا اس وقت کا جو گورنر یا وزیر اعلیٰ ہوتا تھا وہ مری میں اپنے اجلاس وغیرہ منعقد کیا کرتے تھے. تو اس طرح پورے آپ یوں کہہ لیں کہ مرکزی جو ہوتی تھی حکومت ہوتی تھی اس کی اگر کوئی گرمیوں میں کوئی آپ یوں کہہ لیں کہ اجلاس یا دیگر کام ہوتے تھے تو وہ ادھر شملہ میں ہوا کرتے تھے. یہ ذرا آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جی کہ دیگر پارٹیوں کے نمائندے بھی شامل ہوئے. دیگر پارٹیوں میں نے جیسے کہ آپ کو بتا دیا تھا کہ یونینسٹ پارٹی اور اسی طرح کی اور جو علاقائی چھوٹی موٹی کوئی پارٹیاں بنی ہوئی تھیں ان نمائندوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی. خاص طور پر یونینسٹ پارٹی کا میں اس لیے نام لیتا ہوں کہ یہ آخری ٹائم پہ آ کے جو ہے وہ پھر انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے. اسی طرح سے اگر آپ صوبہ سرحد میں چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا وہ خان صاحب کی جو پارٹی تھی وہ کانگریس کے زیر سایہ. اسی طرح بلوچستان میں یا بنگال میں کچھ پارٹیاں تھیں جو کہ مسلم لیگ کے بجائے علاقائی اس کو وہ زیادہ اہمیت دیتی تھی. بہرحال آگے ہم آتے ہیں جی کہ شملہ کانفرنس کی نمائندوں نے جب شرکت کی ہے تو شملہ کانفرنس جو ہے وہ ناکامی کا شکار کیوں ہوئی. تمام نمائندوں نے شملہ کانفرنس میں شرکت کی. کانگریس نے شرکت سے پہلے ہی وضاحت کر دی تھی کہ وہ برصغیر کی تقسیم کے کسی فارمولے کو نہیں مانیں گے. کانفرنس کے آغاز میں ہی انتظامی کونسل کے 5 مسلم نمائندوں کی نامزدگی پر جھگڑا ہو گیا. کانگریس ایک مسلم نشست اپنے لیے مانگ رہی تھی، اس نے ابوالکلام آزاد کا تقرر کر دیا. قائد اعظم اس موقع پر ڈٹ گئے کہ پانچوں مسلم وزراء کی نامزدگی کا حق صرف مسلم لیگ کو حاصل ہے. تو ایک بار پھر وہ چلاکی دکھانے کی کوشش کی گئی. بہرحال قائد اعظم نے صرف مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت منوانا چاہتے تھے. تو لارڈ ویبل پانچوں مسلم نشست جو ہے
انہوں نے یونینسٹ پارٹی کے جو لیڈر تھے ملک خضر حیات ان کو دے دی، جو بعد میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب سے وہ وزیر اعلیٰ تھے، اور اس میں وہ سارا چکر چل رہا تھا کہ کسی طریقے سے مسلم لیگ کو ڈی ٹریک کیا جائے، مگر قائد اعظم اپنے اس موقف پر ڈٹے رہے کہ مسلم لیگ کی مرضی کے بغیر کسی ممبر کی نامزدگی نہیں کی جا سکتی، تینوں فریق متفق نہ ہو سکے، اس طرح شملہ کانفرنس جو ہے وہ کوئی نتیجے پر پہنچے بغیر ہی ختم ہوگی۔ اب اس کی ناکامی کی ذمہ داری پر کانگریس نے اپنا موقف دیا جی کہ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ قائد اعظم ہے۔ لارڈ ویول نے اپنا موقف دیا کہ قائد اعظم کے بے لچک رویے نے جو ہے وہ اس کانفرنس کو ناکام بنایا، اور قائد اعظم کا موقف تھا کہ شملہ کانفرنس ویول پلان دراصل واسرائے اور گاندھی کا پھیلایا ہوا مشترکہ جال تھا، اگر مسلم لیگ اسے قبول کر لیتی تو پاکستان حاصل کرنے میں کبھی بھی کامیاب نہ ہوتی۔ اسی طرح سے پھر وہ جو 1945-46 کے انتخابات ہوئے ہیں، جو کہ ہمارے اگلا موضوع بھی ہوگا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان صرف مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نے اپنے جتنے بھی نمائندوں کو ٹکٹس دی تھی وہ سب کے سب منتخب ہو گئے، یعنی کہ 100% ٹکٹ ہولڈر جو تھے وہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ 1945-46 کے انتخابات میں کیا کامیاب ہوئے، اور اس طرح سے وہ جو 1937 میں مسلم لیگ جو ہے وہ 0 سے سٹارٹ لیا تھا، وہ اب 100 نمبر کے ساتھ جو ہے وہ 100% کے ساتھ اپنے اس مشن پہ رواں دوا تھی۔ مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو لوگوں نے مسترد کرتے ہوئے، بہت سی مذہبی اور سیاسی جماعتیں بھی تھیں مسلمانوں کی، ان کو مسترد کرتے ہوئے 100% مسلم لیگ کو ووٹ دیا۔ انتخابی نتائج نے قائد اعظم کے موقف کی صداقت کا ثبوت فراہم کر دیا۔ عزیز طلبہ، یہ آج کا لیکچر تھا، لیکچر نمبر 12۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، اور اگر آپ نے اس کے متعلق کوئی سوالات پوچھنے ہوں تو جیسا کہ میں پہلے کہتا ہوں کہ میں حاضر ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ واٹس ایپ پہ میسیج کے ذریعے سے سوال پوچھ سکتے ہیں، اور میں ان کو اپنے نیکسٹ لیکچر میں یا واٹس ایپ کے ذریعے ہی آپ کو انشاءاللہ ان کے جوابات دے دوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ جی۔